یہ میری ज़िंदगी का एक नाकाबिले फ़रामोश वाक़या है जिस पर किसी को भी यकीन नहीं आता। एक दफ़ा मैं बहरी जहाज़ पर सवार था। इसमें बहुत सारे कैबिन थे। मैंने भी एक कैबिन बुक कराया हुआ था। जहाज़ के बड़े हाल में मुसाफिरों की तफरीह की खातिर ख्वाह इंतज़ाम था। प्रोजेक्टर के ज़रिए फिल्में भी दिखाई जा रही थी। इंडोर गेम्स का भी बंदोबस्त था, इसलिए सफ़र बड़े मज़े से कट रहा था। सफ़र का छठा दिन था। मैं अपने कैबिन में बैठा नावल पढ़ रहा था कि ज़ोरदार झटके लगे। मैं घबराकर कैबिन से निकला तो देखा हंगामा बरपा है। समुंदर में तूफान आ गया था। औरतों और बच्चों की चीखों पुकार ने क़यामत का समा बांध रखा था। बड़ी बड़ी मौजें टन्नों वज़नी जहाज़ को तिनके की तरह इधर उधर उछाल रही थी। मैं कप्तान के कैबिन की तरफ भागा। कप्तान इंजन रूम में था और जहाज़ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर बफरी हुई मौजों के आगे बेबस था। जब जहाज़ की तबाही नज़र आने लगी तो लाइफ बोट समुद्र में उतारी जाने लगी। मुसाफिरों में धक्कम पील शुरू हो गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग सब कुछ भूल गए थे। अमले के लोग चीख कर इन्हें पुरस्कून रहने की हदायत करते, लेकिन कोई इनकी बात पर कान ना धरता। इसी अफरा तफरी में दर्जनों बच्चे और बूढ़े पांव तले कुचले गए। लोग लाइफ बोट्स में छलांगे लगा रहे थे, मगर जब लाइफ बोट्स में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद जमा हो जाते तो वो डूब जाती। मैं भी एक लाइफ बोट्स में छलांग लगा चुका था। इसमें पहले से काफ़ी लोग थे और अभी छलांगे लगाने का सिलसिला जारी था कि अमला के किसी फर्द ने रस्सा खोल दिया। लाइफ बोट मौजों पर उछली और उलट गई। मैं मजबूती से कश्ती के किनारे को पकड़े हुए था। खुदा को जिंदगी मंजूर थी और किस्मत में इन नाकाबिले यकीन वाक़या से दो चार होना था जो अब आपको सुना रहा हूँ। कश्ती जब सीधी हुई तो मैं इसके अंदर था। बेशुमार लोग चीखते चिल्लाते पानी में डूब रहे थे। जहाज़ का पिछला हिस्सा पानी में गुम होता जा रहा था। इंसान कितना बेबस और हकीर है, इसका एहसास मुझे आज डूबते हुए लोगों को देखकर हो रहा था। कश्ती मौजों पर उछलती गिरती जहाज़ से दूर होती जा रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। सैकड़ों लोग मेरे सामने बफरी मौजों की खुराक बन गए और मैं चाहने के बावजूद इनकी मदद ना कर सका। लहरों पर सफ़र करती कश्ती जहाज़ से बहुत दूर निकल आई। समुंदर रफ्ता रफ्ता पुरसुकून होता चला गया। मेरे चारों तरफ ताहद्दे नज़र नीला पानी और सर पर नीला आसमान फैला हुआ था। जान बच जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सूरज गरूब हो गया। रात बेहद सर्द थी। मैं कश्ती के एक कोने में ठठरता रहा। कश्ती किस तरफ जा रही थी मुझे कुछ पता ना था। बीते हुए लम्हे इतने खौफनाक थे कि इनका तसव्वुर करके ही कपकपी तारी हो जाती। रात गुजरी, दिन चढ़ आया तो भूख का एहसास हुआ, मगर यहाँ था ही क्या जो मैं खा सकता। समुंदर के ठंडे और खारे पानी का घूंट भरना चाहा तो उबकाई आ गई। कश्ती अब हौले हौले जा रही थी। सूरज सर पर आ गया और इसकी तपश नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मैंने कमीज उतारकर समुंदर के पानी से भिगोई और अपने जिस्म पर डाली। इससे कुदरे सुकून मिला। चारों तरफ पानी देखकर मुझे वहशत होने लगी और मैं गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता रहा कि जिंदा सलामत ज़मीन तक पहुंच जाऊं। 2 दिन गुजर गए। भूख के मारे पेट अंदर को दंस गया था। मेरी हालत बेहद खस्ता हो रही थी। छोटी छोटी मछलियां कश्ती के किनारे मंडलाती रहती थी और कभी कभार कोई मछली उछल कर कश्ती में आ गिरती और फिर दोबारा समुद्र में चली जाती। भूख से तंग आकर किनारे लगकर बैठ गया और झपटा मारकर एक मछली पकड़ ली। मछली मेरे हाथ में तड़पने लगी और मैंने जेब से चाकू निकालकर इसे ज़िबा किया और कच्चा ही चबाने लगा।
اس طرح بھوک تو کسی حد تک مٹ گئی، مگر پیاس اور بڑک اٹھی۔ پھر خدا نے پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ آسمان پر کالے بادل امڑ آئے اور بارش ہونے لگی۔ میں نے جی بھر کر پانی پیا اور خوب نہایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نئی زندگی ملی ہو۔ اسی شام بہت دور مجھے سرمئی رنگ کی لکیریں نظر آئی۔ میں اچھل پڑا، زمین نظر آ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے ہوا کا رخ بھی ادھر ہی تھا۔ زمین نزدیک آتی گئی اور اس کے کنارے لگے درخت نظر آنے لگے۔ میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا زمین کی طرف بڑھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مجھے کس قدر خوشی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک میں ساحل پر پڑا سستاتا رہا، پھر اٹھا اور ناریل کے درخت سے ناریل توڑ کر اس کا پانی پیا اور بھوک بھی مٹائی جزیرے کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے ایک جنگل پھیلا ہوا تھا، زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ رات میں نے یہی گزاری اور صبح میں نے ایک طرف چل پڑا۔ جنگل زیادہ طویل ثابت نہ ہوا اور جنگل سے نکلتے ہی خوشی کے مارے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے چھوٹی چھوٹی عمارتیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ سب سے پہلے مجھے ایک گھوڑا نظر آیا جو گھاس چر رہا تھا، مگر جو ہی میں اس کے قریب پہنچا مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ گھوڑا سیاہ چمکدار پتھر کا تھا۔ اس کا ایک پاؤں یوں آگے کو اٹھا ہوا تھا جیسے آگے بڑھنا چاہتا ہو۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک شخص بیٹھا تھا، مگر وہ بھی پتھر کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رسی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سرسری نظر سے دیکھنے پر گھوڑا اور شخص اصلی اور گوشت پوشت کے لگتے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس شخص کو چھوا تو وہ پتھر کا ہی تھا۔ میں گھبرا گیا۔ پھر میں نے سوچا شاید یہ کسی سنگِ تراش کا کمال ہے۔ میں عمارتوں کی طرح، مگر میری حیرت دو چند ہو گئی۔ عمارتوں میں مجسمے موجود تھے، کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی چارپائی پر آرام کر رہا تھا، کسی کا ایک پاؤں یوں اٹھا جیسے وہ چلتے چلتے رک گیا ہو۔ خوف کی ایک سرد لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ان عمارتوں میں موجود ہر شے پتھر کی تھی، بس میں ایک واحد انسان تھا جو زندہ تھا۔ ایک عمارت کے باہر دو مجسمے ہاتھ میں نیزے تھامے یوں کھڑے تھے جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ میں عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمارت بے حد شاندار تھی اور ایک بڑے مجسمے اس طرح بیٹھے تھے جیسے دربار لگا ہو، اور ان کے سامنے تخت پر عورت اور مرد کے مجسمے تھے۔ دونوں نے شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ میں حیران پریشان عمارت کے کمروں میں گھومتا رہا۔ ہر چیز پتھر کی تھی۔ ایک خوبصورت خوابگاہ میں بے حد خوبصورت شہزادی سو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ جا کر اٹھ بیٹھے گی۔ میں نے اسے چھوا تو پتہ چلا یہ بھی پتھر کی ہے۔ میں اب سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یا خدایا یہ کیا ماجرا ہے، یہ پتھر کے لوگ، آخر کیا راز ہے۔ اب میرا خوف کسی حد تک دور ہو چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب پتھر کے ہیں۔ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ میں شہزادی کی خوابگاہ میں موجود تھا اور سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ ہلکی سی کرہ سنائی دی۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ خوف کی شدت سے یوں لگ رہا تھا کہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم خیال کیا، لیکن اس وقت دوبارہ آواز آئی۔ میں نے واضح طور پر سنا تھا، اس لیے شک کی گنجائش نہ تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے انداز میں کمرے میں نظر دوڑائی، پھر اچانک ایک کونے میں موجود شمع دان میں لگی موم بتیاں خود بخود روشن ہو گئی۔ میرا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ بھاگ جانا چاہا، مگر ٹانگوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ کراہنے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ آواز اس مسحری سے آ رہی تھی جس پر پتھر کی شہزادی لیٹی ہوئی تھی
اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی پراسرار طاقت نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے تکتا رہا، اور یہ منظر بھی ایسا ہی تھا کہ پتھر کی شہزادی زندہ ہو رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ بیٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا چیخوں چلاؤں، لیکن حلق سے آواز نہ آئی۔ حلق تو خشک ہو رہا تھا اور وہ میری طرف آتی گئی۔ پتھر کی وہ شہزادی میرے پاس آ کر رکی، پھر کمرے میں آواز گونجی، اے اجنبی، خوف کو دل سے نکال دے۔ تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم تو ہمارے لیے نجات بن کر آئے ہو۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ ابھی تو پتھر کی تھی، میں نے اٹک کر کہا۔ وہ بولی، میں اس سلطنت کی شہزادی ہوں، یہ جادو کی سلطنت ہے، اب یہاں زندگی اور موت کا چکر نہیں چلتا، یہاں وقت کی رفتار بہت تیز ہے، یوں سمجھ لو تمہاری دنیا کا 1 سال یہاں کے 1 دن کے برابر ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، اور میں منہ کھولے اس کی بات سن رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ کہنا شروع کیا، تم نے پتھر کے جتنے مجسمے دیکھے ہیں وہ سب انسان ہیں، مگر جادو کے زور سے پتھر کے بنا دیے گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری سلطنت کا سب سے بڑا جادوگر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بوڑھا تھا اور میں نے انکار کر دیا۔ اس نے طیش میں آ کر سب کو پتھر کا بنا دیا، ان میں سے صرف میں ہی وہ واحد ہستی ہوں جو رات کے وقت پتھر سے دوبارہ انسان بن جاتی ہوں۔ یہ اس لیے کہ اگر میں جادوگر سے شادی پر رضامند ہو جاتی ہوں تو وہ اسی محل کے نیچے جادوگر رہتا ہے۔ اسے بتا دوں، وہ جادوگر 1 ماہ سوتا ہے اور 1 ماہ جاگتا ہے۔ یہ مہینہ اس کے سونے کا ہے، اس لیے تم اب تک زندہ ہو، ورنہ تمہیں جلا ڈالتا یا پتھر کا بنا دیتا۔ یہ کہہ کر شہزادی خاموش ہو گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اے شہزادی، اس جادوگر کے خاتمے کی کوئی تدبیر نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب میرے اوزان کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ شہزادی بولی، تم ہماری دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، تم چاہو تو اسے ہلاک کر سکتے ہو۔ سامنے دیوار پر جو تلوار لٹک رہی ہے یہ جادو کی تلوار ہے، اس سے تم جادوگر کے علاوہ اس قبیلے میں موجود تمام بلاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ میں نے حیرانگی سے کہا، تو تم اس تلوار کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ اگر میں دیوار کے قریب جاؤں گی تو جل جاؤں گی، جادوگر نے جادو کر رکھا ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ اب میں نے شہزادی سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے جوش بھرے لہجے میں کہا، خدا نے چاہا تو ظالم جادوگر مٹ جائے گا، تو تم پھر تلوار دیوار سے اتار لو، میں اس خفیہ راستے تک تمہاری رہنمائی کروں گی جو جادوگر کے ٹھکانے تک جاتا ہے، شہزادی نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے تلوار اتار لی۔ تلوار غیر معمولی طور پر وزنی تھی اور اس کی دھار بے حد تیز تھی۔ شہزادی نے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا اور باہر چل دی۔ مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے ہم ایک کنویں کی طرف پہنچے۔ شہزادی بولی، اے رحم دل انسان، اس کنویں کی تہہ میں وہ خفیہ دروازہ ہے جو جادوگر کے اڈے تک جاتا ہے، تم تلوار دروازے سے لگا دینا، دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ میں نے شہزادی کو خدا حافظ کہا، اور میں انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا، میں نے کہا، اور آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی تاریک غار میں گرتا جا رہا۔ میرے سامنے ایک دروازہ تھا، میں نے دروازے سے تلوار لگائی، خوفناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے سیڑھیاں تھیں جو نیچے کو جا رہی تھیں، میں نے اللہ کا نام لے کر چل دیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا، جس سے اندھیرا چھا گیا، مگر تلوار سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی اور میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی میرے کانوں میں بنبناہٹ کی آواز سنائی دی اور ایک طوفان کی طرح سینکڑوں چمگادڑیں چیختی چلاتی میری طرف بڑھی۔ میں نے تلوار سیدھی کی اور دوسرے ہی لمحے وہ جلنے لگی اور غائب ہو گئی۔ میں آگے بڑھا، طویل سرنگ تھی، جو ہی میں نے سرنگ میں قدم رکھا چیخو پکار
کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا ہزاروں بدروئیں مل کر چلا رہی ہوں۔ خوف کے مارے میری حالت پتلی ہو گئی، خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کھڑا میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کلمہ پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی لمحہ انسانی ڈھانچے نمودار ہوئے اور قہقہے لگاتے میری طرف بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ڈھانچے میرے قریب آنے کی بجائے کچھ فاصلے پر رکے اور مجھے ڈرانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے۔ میں نے تلوار گھمائی اور تمام ڈھانچے چیختے چلاتے الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ ان کے جاتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا جو آگ اگلتا میری طرف آ رہا تھا۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ موت سامنے نظر آنے لگی۔ اژدہے نے قریب آ کر زبان لپلپائی اور آواز آئی، اے آدم زاد، زندگی چاہتا ہے تو بھاگ جا، اس تلوار کو ہاتھ سے پھینک دے ورنہ میں تجھے نگل لوں گا۔ میں سمجھ گیا یہ بھی تلوار سے خوف زدہ ہے اور تلوار چھیننا چاہتا ہے۔ میں نے تلوار اس کی طرف بڑھائی اور اژدہا غائب ہو گیا۔ سفر کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ سرنگ شیطان کی آنت کی طرح لمبی تھی۔ میں کئی دن اس میں چلتا رہا مگر وہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ 7 دن بعد اللہ اللہ کر کے سرنگ ختم ہوئی اور میں ایک بڑے باغ میں پہنچا تو دیکھا شہزادی ایک چبوترے پر بیٹھی ہے اور مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تم بہت بہادر ہو، تم نے طلسم فتح کر لیا، یہ تلوار مجھے دے دو۔ قریب تھا کہ میں تلوار اسے دے دیتا مگر پھر خیال آیا کہ جادوگر سے تو ابھی ٹکراؤ ہوا ہی نہیں، طلسم کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی سمجھ گیا کہ یہ بھی جادوگر کا کوئی چیلا بیٹا ہے۔ میں تلوار اس کی طرف بڑھائی تو اس نے زوردار چیخ ماری۔ شہزادی کی جگہ ایک بھوتنی کھڑی تھی۔ کالا رنگ، بالوں میں سانپ کل بلا رہے تھے، آنکھیں اس طرح لال جیسے 2 انگارے ہو۔ اس کے پیلے پیلے دانت ہونٹوں سے باہر جھانک رہے تھے اور ان دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ زور سے ہنسی اور بولی، اے آدم زاد، کیوں زندگی کو دھتکار کر موت کو گلے لگاتا ہے؟ اب بھی میں تیری جان بخشی ہو سکتی ہے، یہ تلوار پھینک دے، میں تیرے لیے دولت کے انبار لگا دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ لہرایا تو فرش پر جگمگ جگمگ کرتے ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ گئے۔ ان کی چمک سے میری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ ان میں سے ہر ہیرا بطخ کے انڈے کے برابر تھا۔ بھوتنی نے کہا، یہ سارے تجھے مل سکتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ تلوار پھینک دے۔ مگر میں بھوتنی کے جال میں نہ پھنس سکا۔ میں تلوار سونت کے اس کی طرف لپکا اور وہ شور مچاتی بھاگ نکلی۔ ہیرے جواہرات کے ڈھیر غائب ہو گئے۔ باغ سے نکل کر میں نے ایک کمرے میں پہنچا جس میں تابوت پڑا تھا۔ تابوت بہت بڑا تھا اور اس کا ڈھکنا اٹھا ہوا تھا۔ میں تابوت کی طرف بڑھا ہی تھا کہ خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ بھوت چڑیلیں اور بھوتیاں مجھے ڈرانے لگیں۔ تلوار ہونے کی وجہ سے کوئی میرے پاس نہ آ سکتی تھی۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور اسی وقت ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اڑ جاؤں گا۔ پھر تابوت سے جادوگر نکلا۔ اس کا جسم بھینسے جیسا تھا، جس کے جسم پر بڑے بڑے کالے بال اگے ہوئے تھے۔ آنکھیں عقاب ایسی اور ناک طوطے کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ناریل تھا۔ جادوگر کی آنکھوں سے خوف اور وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے ایسا زوردار قہقہہ لگایا کہ در و دیوار کانپ اٹھے اور بولا، تم نے ہمارے آرام میں خلل ڈالا ہے، ہم تجھے جلا کر بھسم کر دیں گے، یہ لے بھیانک موت کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر جادوگر نے ناریل زور سے زمین پر دے مارا۔ ناریل پھٹ گیا، اس سے دھواں نکلا جس نے ایک جن کی صورت اختیار کر لی۔ وہ جن میری طرف لپکا، میں نے تلوار مضبوطی سے پکڑ لی۔ پھر جو ہی میرے پاس آیا میں نے تلوار گھما دی۔ تلوار میرے ہاتھ سے نکل کر بلند ہوئی اور جن کی گردن کاٹ کر پھر میرے ہاتھ میں آ گئی۔ جادوگر یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر میں نے موقع ہی نہیں دیا
اور چھلانگ لگا کر اس پر جا پڑا۔ جادوگر لگا میری منت سماجت کرنے اور لالچ دینے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور تلوار کا بھرپور وار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ ایک ہیبتناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک بے حد بوڑھے اور مکروہ صورت شکل کی لاش میرے سامنے تھی۔ یہ جادوگر تھا۔ کمرہ، باغ، بھوت، سب کچھ غائب ہو گیا۔ اب میں اس کنویں کے باہر کھڑا تھا جو شہزادی کے کہنے پر میں نے چھلانگ لگائی تھی۔ طلسم ٹوٹ چکا تھا، پتھر کے مجسمے انسان بن چکے تھے۔ شہزادی بھاگتی ہوئی آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر محل میں لے گئی۔ بادشاہ، ملکہ، درباری سب ٹھیک ہو چکے تھے۔ شہزادی نے جب بتایا میں نے ہی جادوگر کا خاتمہ کیا ہے تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ بادشاہ نے مجھے اپنے برابر تخت پر بٹھا دیا۔ کئی ماہ تک ان کا مہمان رہا۔ واپس اپنی دنیا میں جانے کی خواہش ظاہر کی تو بادشاہ اور شہزادی نے مجھے روکنا چاہا، مگر مجھے اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی، عزیز و اقارب یاد آ رہے تھے۔ بادشاہ نے میرے اصرار پر مجھے واپس بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ مجھے قیمتی جواہرات، ہیرے دیے گئے۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، مگر میں نے ہدایت کے مطابق آنکھیں بند رکھی۔ خاصی دیر بعد ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آنکھیں کھول دو، تمہارا شہر آ گیا ہے۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا، آنکھیں کھولی تو دیکھا اپنے شہر میں موجود ہوں، مگر یہ کیا، شہر کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں، شیشے کی طرح چمکتی سڑکیں اور جدید موٹر گاڑیاں۔ میں دنگ رہ گیا۔ میں اپنا گھر تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں تو بلند عمارت تھی۔ میں نے اپنے بیٹے ندیم کا دریافت کیا تو ایک شخص نے بتایا وہ تو بوڑھے ہو کر مر چکے ہیں۔ حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ چند ماہ پہلے ہی تو میں گیا تھا۔ پھر مجھے یہ یاد آیا، شہزادی نے کہا تھا ہماری دنیا کا ایک دن تمہاری دنیا کے 1 سال کے برابر ہے۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا، آپ ندیم کے کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا باپ، تو وہ بگڑ کر بولا، کیا مذاق کر رہے ہو؟ ندیم صاحب تو میرے دادا تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی، یعنی یہ میرے بیٹے کا بیٹا تھا، مگر پھر بھی میں عمر سے بڑا تھا۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ بیٹا میں تمہارا پردادا ہوں، کیونکہ اس نے ماننا ہی نہیں تھا۔ میری داستان ہی ایسی تھی کہ کوئی اس پر یقین ہی نہ کرتا۔ خود مجھے یہ واقعات پیش نہ آتے تو میں بھی کبھی یقین نہ کرتا۔ میں نے ہیرے جواہرات فروخت کر کے کاروبار شروع کر لیا اور نئی شادی کر لی، اور اب میرے 2 بچے ہیں اور میں بڑے مزے سے ہوں۔ آپ کہیے، میری کہانی پر یقین آیا؟ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت کے لیے خدا حافظ۔